मरवा की आंख शोर से खुली तो फौरन वो नीचे आई और इसने देखा कि कुछ लोग इसके बाबा मामा को जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। उन्होंने घर के सामान की भी तोड़ फोड़ की थी। कौन हैं आप लोग और ये सब क्यों कर रहे हैं? छोड़े मेरे मामा बाबा को। वो मिस्टर रहमान की तरफ बढ़ी तो एक आदमी ने उसे धक्का दिया और वो दीवार के साथ जा गिरी। थोड़ी देर बाद वो संभली तो इसने देखा कि घर में ना ही इसके बाबा हैं और ना ही इसकी मामा। वो दरवाजे की जानिब भागी, मगर इस वक्त तक वो लोग मिस्टर और मिसिज रहमान को ले जा चुके थे। ओ मेरे खुदा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? कौन थे वो लोग और मामा बाबा को क्यों ले गए? न जाने वो लोग कहाँ ले गए हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसने रोना शुरू कर दिया। उमैर कैडेट कॉलेज जा चुका था, जबकि नूर रहमान 2 महीने पहले ही स्कॉलरशिप पर 4 साल के लिए अमेरिका जा चुकी थी। मरवा घर पर अकेली थी। वो एक्सीडेंट के बाद पिछले 15 दिनों से कॉलेज से छुट्टियों पर थी और आज ये सब हो गया। मरवा फौरन फ़ोन की तरफ बढ़ी और मलिक नवाज का नंबर डायल करने लगी। हेलो अंकल, क्या आप अभी घर आ सकते हैं? मरवा ने फौरन बोला। क्या हुआ मरवा बेटा, सब खैरियत है ना? मलिक नवाज ने तजस्सुस से पूछा, क्योंकि उन्हें मरवा की आवाज़ में घबराहट वाज़िया तौर पर महसूस हो रही थी। जी अंकल, आप प्लीज़ अभी के अभी जल्दी घर आ जाएं। मरवा के रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई थी। ओके बेटा, मैं आ रहा हूँ। ये कहते ही मलिक नवाज ने फ़ोन का रिसीवर रखा और ऑफिस से निकल पड़े। मलिक नवाज इशाल के वालिद थे। वो और रहमान हबीब एक ही ऑफिस में काम करते थे। अभी मरवा फ़ोन के पास से उठने ही वाली थी कि फ़ोन बजा। इसने रिसीवर उठाया। देख लड़की, अगर तू अपने माँ बाप की सलामती चाहती है तो मेरे बेटे के खिलाफ अपना केस वापस ले। मरवा के फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज़ इसके कानों से टकराई। कौन हैं आप और कौन सा केस? मरवा ने हैरत से पूछा। वही केस जो तूने और तेरे बाप ने मेरे बेटे के खिलाफ किया। मैं हिकमत बेगम बोल रही हूँ, शाहजेब खान की माँ। मरवा को इनकी बात सुनकर अपने बाबा की बात याद आ गई, जब उन्होंने बताया था कि बेटा, रोहान का फ़ोन आया था, वो लड़का गिरफ्तार हो गया है। देख लड़की, ज़्यादा मासूम मत बन। तेरे हक में यही बेहतर है कि तू वो केस वापस ले ले। मैं तेरे माँ बाप को छोड़ दूंगी और बात यही ख़त्म हो जाएगी। हिकमत बेगम ने मरवा को सब कुछ कह दिया। ठीक है, मैं अपना केस वापस ले लूंगी। आप प्लीज़ मेरे मामा बाबा को कुछ मत कीजिएगा। मरवा ने हिकमत बेगम से इल्तजा की। उन्होंने इतना कहकर फ़ोन काट दिया। या खुदाया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो अभी इसी सोच में गुम थी कि मलिक नवाज घर में दाखिल हुए। क्या हुआ मरवा बेटा, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब खैरियत है? वो मरवा के इस तरह फ़ोन करके बुलाने पर बहुत परेशान हो गए थे। मरवा ने सारी बात बता दी और अपना अगला कदम भी। नहीं बेटा, तुम केस वापस मत लो। हम कुछ और सोचते हैं, कोई और रास्ता निकालते हैं। मलिक नवाज ने मरवा की सारी बात सुनने के बाद कहा। नहीं अंकल, मेरे मामा बाबा से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मैं इनकी ज़िंदगी को ख़तरे में नहीं डाल सकती। आप प्लीज़ मुझे पुलिस स्टेशन ले चलें। मरवा ने इनसे गुजारिश की। ठीक है बेटा, आपको जैसा ठीक लगे। उन्होंने मरवा की जहनी हालत को समझते हुए इसकी बात मान ली। ओके अंकल, बस 2 मिनट। मरवा ने अपने ऊपर कमरे की तरफ जाते हुए कहा। मैं आपका बाहर गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ। मलिक नवाज ये कहते ही घर से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन रवाना हो गए। काश तुम मेरे बेटे ही ना होते। ये कहते ही मिसिज हैदर ने फ़ोन पटक दिया। वो अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत नादिम थीं। अजलान को अपने वजूद से घिन महसूस होने लगी। अब वो बेइख्तियार रोने लगा और न जाने कब तक इस हाल में ही रहा। इससे पहले वो मरवा से कोई भी बात करता, उसे मालूम हुआ कि मरवा अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर चुकी है और उसका नंबर भी बंद है। मतलब अब मुझे इसके बगैर जीना होगा। नहीं, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। गलत कहते हैं, मोहब्बत में सिर्फ पाकीज़गी जायज़ होती है। सुना आपने, सिर्फ पाकीज़गी। इसके कानों में मरवा की कही एक एक बात गूंजने लगी। नाजायज़ चीज़ नाजायज़ होती है, चाहे वो मोहब्बत में की जाए या नफ़रत में। मरवा रहमान इज्जत का सौदा करने से पहले मरना पसंद करेगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इन आवाज़ों की वजह से पागल हो जाएगा।
آپ بھی اوروں کی طرح نکلے، میری سوچ سے بالکل مختلف۔ آپ نے میرا مان توڑا ہے اذلان۔ مروہ کا کہا ہوا ایک ایک لفظ اس کے سینے میں تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ شاید اسے اس وقت اپنی غلطی کا احساس نہیں تھا، اس لیے اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس وقت مروہ کیا کہہ رہی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے بالکل پاکیزہ محبت کریں، اتنی شفاف محبت کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہی ہمارے اس رشتے پر کن فیکون کہہ دیں، مگر آپ نے تو بس 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 میں پاگل ہو جاؤں گا، بند کرو یہ سب۔ اذلان بے اختیار چلا اٹھا۔ شاید اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ سب سن سکے۔ مجھے گھن آتی ہے میرے اس وجود، اس جسم سے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے محبت جیسے پاکیزہ اور شفاف رشتے کا استعمال کیا۔ مروہ بس کر دو، میں اور نہیں سن سکتا اب۔ وہ اپنی سماعتوں سے ٹکرانے والی ہر اس آواز سے مخاطب تھا جو مروہ رحمان نے اس سے تعلق ختم کرتے ہوئے کہی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بہت غلط کیا ہے امی، مروہ دونوں مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں، اور اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اللہ بھی ناراض ہے، اسی لیے تو میں سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ اذلان اب پچھتا رہا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ اس کے دل سے بس یہ آواز آ رہی تھی، میری ضد، میری ہوس، میری انا نے مجھے توڑ دیا، مجھے بالکل تنہا کر دیا۔ میرے مولا مجھے سنبھال لے اب، اور مجھے معاف کر دے، مگر تو جانتا ہے میری محبت سچی ہے۔ محبت؟ اس لفظ نے اسے سوچ میں ڈال دیا۔ کیا وہ واقعی میری محبت تھی، یا مروہ جو کہہ رہی تھی وہ سچ ہے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیا کہے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، مگر ابھی بھی اس کے آنسو اس کے رخساروں کو تر کر رہے تھے، جو اس بات کو ظاہر کر رہے تھے کہ وہ سچ میں اپنی غلطی پر نادم ہے۔ آر یو سیریس محترمہ؟ آپ اپنی کمپلین واپس لینا چاہتی ہیں؟ انسپکٹر روحان نے مروہ کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں اپنی کمپلین واپس لینا چاہتی ہوں، اس نے نظر ملائے بغیر مختصر جواب دیا۔ آپ کسی کے دباؤ میں تو نہیں ہیں مروہ رحمان؟ روحان نے قدرے تجسس سے پوچھا۔ جی نہیں، آپ پلیز جلدی اسے رہا کر دیں۔ وہ اپنے ماما بابا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے محترمہ، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ حوالدار لے آؤ شاہ زیب خان کو، روحان نے حکم صادر کیا۔ جی سر۔ حوالدار چلا گیا، مگر روحان کی نظریں ابھی بھی مروہ پر ہی تھیں۔ اتنے میں اذلان کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم روحان یار، کیسے ہو تم؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ روحان نے سلام کا جواب دیا۔ اذلان نے مروہ کی طرف دیکھا جو کہ اس وقت کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسی دوران شاہ زیب خان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ لیجئے، ہم نے اسے رہا کر دیا مروہ صاحبہ، روحان نے مروہ کو دیکھ کر کہا۔ شکریہ۔ وہ اتنا کہہ کر انسپکٹر روحان کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ پولیس اسٹیشن سے باہر آ رہی تھی کہ پیچھے سے آواز سن کر رک گئی۔ سنیے محترمہ، یہ آواز شاہ زیب خان کی تھی۔ وہ پلٹی تو شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ وٹ ربش، کیا بکواس ہے یہ؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ سب کہنے والے؟ مروہ کے لہجے میں حد درجہ کرواہٹ تھی۔ جی، ناچیز کو شاہ زیب خان کہتے ہیں، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ وٹ ایور، گھر جاؤ اور اپنی ظالم ماں سے کہو میرے ماما بابا کو صحیح سلامت چھوڑ دیں۔ مروہ کا غصہ بڑھا۔ کیا آپ کے ماما بابا؟ شاہ زیب نے حیرت سے بولا، کیونکہ وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ جی، میرے ماما بابا جنہیں تمہاری ماں نے تمہاری وجہ سے اغوا کر کے اپنی قید میں رکھا ہے، اگر انہیں کچھ ہوا تو؟ مروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہ زیب چپ چاپ شاکڈ ہو کر اس کی بات سن رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، اس نے دیکھا کہ مروہ کی آنکھیں بھر آئی ہیں۔ نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ شاہ زیب نے خود کو بہت بے قابو محسوس کیا اور آگے بڑھ کر مروہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر مروہ کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ دور ہٹو مجھ سے، خبردار، جو آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا، مروہ نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اسے شاہ زیب کی اس حرکت پر بے انتہا غصہ آ گیا تھا۔ شاہ زیب جلدی سے نارمل ہوا اور اس نے محسوس کیا کہ واقعی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری مروہ۔
شاہ زیب نے فوراً اپنی حرکت پر معذرت کر لی۔ اتنے میں ملک نواز پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ وہ ان کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ شاہ زیب وہیں اسی کے خیال میں کھو سا گیا۔ پچھلے 1.5 سال سے وہ اسی کرب سے گزر رہا تھا۔ وہ اپنی جاب کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکا، مگر آج اسے ایک خبر ملی کہ اسے 2 ماہ کی چھٹی دی جا رہی ہے اور وہ اب پاکستان جا سکتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو کال کی، جو پہلی ہی گھنٹی پر اٹھا لی گئی۔ وہ دعا سلام کیے بغیر ہی شروع ہو گیا۔ امی، آپ کا اذلان واپس آ رہا ہے پرسوں۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہو۔ سچ میں تم واپس آ رہے ہو؟ مسز حیدر نے قدر حیرت کا اظہار کیا۔ جی امی، میں واپس آ رہا ہوں۔ اس نے اپنی بات دہرائی۔ مسز حیدر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اذلان ان کی بات سن کر مسکرا اٹھا۔ کچھ دیر بعد اس نے فون بند کر دیا۔ شکر ہے میرے اللہ، تو نے اور امی نے مجھے معاف کر دیا۔ اب بس تم بھی مجھے معاف کر دینا مروہ۔ میں آ رہا ہوں تمہارے پاس، تمہارا اذلان لوٹ رہا ہے تمہارے پاس۔ اذلان نے خود کلامی کی۔ پچھلے 1.5 سال میں وہ بہت بدل گیا تھا۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اس کا معمول بن گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ پرسکون ہو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دعائیں رنگ لا رہی ہیں۔ اب وہ مروہ سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا اور اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، مگر پتہ نہیں میں مروہ کو یاد بھی ہوں گا یا نہیں۔ اب اذلان شش و پنج میں پڑ گیا تھا اور اپنے دل سے سوال کر رہا تھا۔ دل تو پہلے ہی مروہ کی محبت میں گرفتار تھا۔ کہہ اٹھا کہ مروہ اپنے اذلان کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ دل کی اس بات پر اسے خاصا اطمینان حاصل ہو گیا۔ اف تیری یادوں کی ان برساتوں میں میرے صنم، میرا ہر پل بھیگنے کو دل چاہتا ہے۔ مروہ بھی بہت بدل چکی تھی۔ وہ دن میں سب کے سامنے ہنستی مسکراتی رہتی، مگر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی تھی۔ اس نے کافی حد تک اذلان کو بھلا دیا تھا، مگر رات کو سوتے ہوئے کبھی کبھی اذلان کا خیال آ جاتا تو اس کی آنکھیں بھر آتی۔ اب وہ صبر کر چکی تھی اور اللہ کے بے حد قریب بھی ہو چکی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ جب دل کو لگتی ہے اس وقت ہی دل رب سے لگتا ہے۔ وہ اب کسی بات پر دکھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ پردے کی عادی ہو چکی تھی۔ آج اس کا میڈیکل کا ٹیسٹ تھا۔ مروہ جلدی آ جائیں بیٹا، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، مسٹر رحمان نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آ گئی بابا۔ ہم نہیں، صرف میں لیٹ ہو رہی ہوں، مروہ نے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب بیٹا جانی؟ میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، رحمان حبیب نے گاڑی کی چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، میں اور اشال جائیں گے کیونکہ اب میں گاڑی ڈرائیو کر سکتی ہوں، مروہ نے رحمان حبیب کے ہاتھوں سے چابی لیتے ہوئے کہا۔ لیکن مسٹر رحمان نے کچھ کہنا چاہا۔ کوئی لیکن ویکن نہیں بابا جانی، میں اکیلی جاؤں گی۔ اگر میری جگہ عمیر بھی ہوتا پھر بھی آپ یہی کہتے، مروہ نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، آپ جانتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ جاؤ، مگر دھیان اور موبائل بھی ساتھ لے جاؤ اپنا ساتھ۔ رحمان حبیب نے اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی مروہ مسٹر اور مسز رحمان کی دعاؤں کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی۔ راستے میں اس نے اشال کو اس کے گھر سے پک کر لیا۔ وہ دونوں امتحانی مرکز کی طرف گامزن ہو گئیں۔ دونوں بہت ہی زیادہ پر امید تھیں کہ اس بار ان کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ انہوں نے احتیاطاً BSc میں بھی ایڈمیشن لے لیا تھا تاکہ ایڈمیشن نہ ہونے کی صورت میں ان کا یہ سال بھی ضائع نہ ہو جائے۔ انہیں کالج جاتے ہوئے 1.5 مہینہ ہو چکا تھا، لیکن ان کا خواب ڈاکٹر بننا ہی تھا، جو وہ دونوں پورا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے کوشاں تھیں۔ یار یہ مروہ رحمان کیوں آئی تھی؟ اذلان نے مروہ کے جاتے ہی سوال کر ڈالا اور اس بات سے بھی مطمئن ہو گیا کہ مروہ نے اسے نہیں دیکھا۔ اپنی کمپلین واپس لینے آئی تھی شاہ زیب کے خلاف، روحان نے جواب دیا۔ تم بتاؤ، تم اسلام آباد میں کیسے؟ تم تو عمان چلے گئے تھے۔ روحان اذلان کو ہسپتال میں دیکھ کر قدرے حیران تھا، مگر وہاں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں عمان میں ہی تھا، 2 مہینے کی چھٹی ملی تو پاکستان آ گیا، اذلان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا کیا یار، اور ہاں سوری ہسپتال میں اس دن تم سے کھل کر بات نہیں کر پایا، روحان نے قدرے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ او ہو کوئی بات نہیں جگر، ارسلان نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اذلان اور روحان کالج کلاس فیلوز تھے۔ کالج کے بعد روحان نے پولیس فورس جوائن کر لی۔
جبکہ اذلان نے انجینئرنگ کر لی، مگر دونوں کی دوستی اب بھی ویسی ہی گہری تھی۔ اچھا، تم مجھے مروہ رحمان کے گھر کا پتہ اور باقی معلومات دے سکتے ہو کیا؟ مطلب فون نمبرز وغیرہ؟ اذلان نے روحان سے براہ راست سوال کر ڈالا۔ کیوں، خیریت تمہیں کیوں چاہیے؟ رکو رکو، کہیں ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں ہے یار؟ روحان نے شرارت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ پرانے والے اذلان کو جانتا تھا، اس لیے اسے پوچھ رہا تھا۔ اسے اذلان کی زندگی میں آنے والے بدلاؤ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ نہیں یار، بس ایسے ہی، اذلان نے مختصر کہا۔ ہاں، ایسے ہی نہیں، کچھ تو بات ہے، مجھے بھی نہیں بتائے گا اب کیا؟ روحان نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یار، وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ مجھے پسند آ گئی ہے اور میں امی کو اس کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے اب صاف صاف بتانے میں ہی غنیمت جانی، مگر یہ نہیں بتایا کہ وہ مروہ کو پہلے سے جانتا ہے۔ او ہو، تو یہ بات ہے، مگر تجھے وہ پسند کیسے آئی؟ خیر چھوڑ، تو مطلب یہ ہوا کہ اس سڑی ہوئی مروہ رحمان کو میری بھابھی بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ روحان اب قدرے شوق موڈ میں آ چکا تھا۔ یار اب ایسے تو نہ بول، وہ سڑی ہوئی نہیں ہے، وہ تو… اذلان نے اس کی بات سے اختلاف کر کے کچھ کہنا چاہا۔ وہ تو اپسرا ہے، پری ہے، بالکل پھول جیسی ہے، یہی کہنا تھا نا تم نے؟ روحان نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا تو اذلان ہنس دیا مگر چپ رہا۔ چل، تو کہتا ہے تو دے دیتا ہوں تجھے بھابھی کا پتہ، میرے مجنوں یار۔ روحان کو تو موقع مل گیا تھا اذلان کو تنگ کرنے کا، وہ بھلا چھوڑنے والا کہاں تھا اب؟ اوئے، میں تجھے کہاں سے مجنوں نظر آنے لگا؟ میں تو بڑا ہینڈسم اور سمارٹ ہوں، اذلان نے اپنی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اپنے منہ میاں مٹھو نہ بن یار، روحان نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ کچھ تو شرم کر دوست، پہلی بار ملنے آیا ہے، کوئی کھانا شانا نہیں کھلائے گا کیا؟ اذلان نے روحان کو شرم دلاتے ہوئے کہا۔ ملنے نہیں، مطلب سے چل، چھوڑ آجا تجھے بھوکے کو کھانا کھلاؤں، اسی بہانے تیری دعا سے کہیں ہماری بھی شادی ہو جائے۔ روحان کی اس بات پر اذلان بے اختیار ہنسا اور وہ خود بھی۔ دونوں باہر کی طرف چلے گئے اور ساتھ میں کالج کی باتیں بھی کرنے لگے۔ آخر اتنے عرصے بعد جو ملے تھے۔ تم کیا جانو ان عشق کی منزلوں کو، میرے ہمدم، دیدار یار کے لیے دل مضطرب پل پل تڑپتا ہے۔ اماں سائیں، اماں سائیں، شاہ زیب نے حویلی میں داخل ہوتے ہی حکمت بیگم کو پکارا۔ آ گیا میرا راج دلارا، حکمت بیگم نہایت پیار سے بولیں۔ جی اماں سائیں، مگر آپ نے بہت غلط کیا ہے، اس لڑکی کے والدین کو کیوں اٹھوایا آپ نے؟ آپ کو پتہ ہے وہ رو رہی تھی، شاہ زیب قدرے ناراض ہوتے ہوئے بولا، کیونکہ نہ جانے کیوں اس سے مروہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نہیں گئے۔ مجھے سب پتہ چل چکا تھا کہ سب تیری غلطی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوا تھا اور تجھے اس کی سزا بھی ملتی۔ شازی، تجھے کتنی بار منع کیا ہے کہ خود گاڑی نہ چلایا کر، مگر تو باز ہی نہیں آتا۔ 1000 بار بولا ہے کہ ڈرائیور کو ساتھ رکھا کر، مگر تو میری سنتا ہی نہیں۔ خیر تو اس لیے میں نے اس کے ماں باپ کو اٹھوا لیا تاکہ وہ رپورٹ واپس لے لے، اور دیکھ ایسا ہی ہوا۔ حکمت بیگم نہایت معتبر انداز سے بولی۔ مگر اماں سائیں… اچھا بس بس، چل اب منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لے۔ اس سے پہلے شاہ زیب کچھ بولتا حکمت بیگم نے حکم صادر کر دیا۔ ٹھیک ہے اماں، وہ کہنا تو چاہتا تھا مگر کچھ بول نہیں سکا۔ وہ کمرے میں چلا آیا مگر اسے سکون کہاں تھا۔ ایک طرف اسے بار بار مروہ کی جھیل جیسی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں جس میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور دوسری طرف اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اپنی ماں کی اس حرکت پر۔ وہ فریش ہو چکا تھا مگر اس کا کھانا کھانے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے وہ کمرے سے باہر نہیں گیا۔ اس کا دل بس ان آنکھوں میں ڈوب جانے کو کر رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی مروہ کا خیال دل سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ہائے کیا بتاؤں، وہ آنکھیں تھیں یا کوئی قیامت سی ادا، چاہ کر بھی اس جادو نگری سے نکل نہ پائے ہم۔ ملک نواز اور مروہ کے گھر آنے کے 1 گھنٹے بعد مسٹر اور مسز رحمان بھی صحیح سلامت گھر آ گئے۔ مروہ نے تو ان کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بہت مشکل سے مسز رحمان نے مروہ کو سنبھالا۔ ماما، آئی ایم سوری، میری وجہ سے ہوا ہے یہ سب، پہلے میرا ایکسیڈنٹ اور اب یہ سب۔ ماما، بہت گلٹی فیل کر رہی ہوں میں۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔
نہ میری جان، میرا بچہ ایسے نہیں کہتے۔ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ایسے رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بس میری گڑیا، اب اور نہیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب آپ جاؤ اور آرام کرو جا کر۔ ہاں، پریشان مت ہونا، اب ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ اوکے ماما کی جان، مسز رحمان نے اسے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، آپ کی ماما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور ہماری بہادر بیٹی روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ مسٹر رحمان نے بھی اپنی بیٹی کو پیار کیا۔ اوکے، آئی لو یو سو مچ ماما بابا۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو؟ مروہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ او ہو مروہ بچی، ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھے ہیں، آپ خواہ مخواہ اتنی پریشان ہو رہی ہیں۔ اب مسٹر رحمان نے اسے پیار سے سمجھایا۔ مروہ کمرے میں آ گئی، مگر وہ ایک پل کے لیے بھی آج کے دن کو نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ اس واقعے کو چاہ کر بھی بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اس کے زخم پہلے سے قدرے بہتر تھے۔ ماتھے کی پٹی اب کھل چکی تھی۔ آج شام میں اس کا پلاسٹر بھی کھل جانا تھا۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کا فون بجا۔ ایشال کی کال تھی۔ مروہ سنو یار، میں نے تمہیں ایک گانا بھیجا ہے، بہت زیادہ اچھا ہے اور مزے کا بھی، تم ضرور سننا اوکے؟ ایشال نے مروہ کے کال اٹھاتے ہی فوراً بولنا شروع کر دیا۔ ایشو کی بچی، بریک لگا کر آہستہ بولا کرو، اتنا تیز بول کر تم نے کوئی ورلڈ ریکارڈ بنانا ہوتا ہے کیا؟ اور یہ کون سا گانا بھیج دیا تم نے؟ اب تمہیں پتہ ہے نا میں گانے نہیں سنتی، تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا گانوں کے علاوہ؟ مروہ قدرے ناراض ہو کر بولی۔ مروہ، آئی ایم سوری یار، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ایشال کو سچ میں لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گئی۔ می سوری یار میری جان، میں تھوڑا پریشان ہوں، اس لیے اتنا زیادہ غصہ کر دیا۔ سوری مائی سویٹو۔ مروہ کو محسوس ہوا کہ وہ بلا وجہ اتنا غصہ کر گئی ہے۔ پریشان کیوں؟ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایشال بہت زیادہ جذباتی ہو گئی اور ایک سانس میں سب بولتی ہی چلی گئی۔ مروہ نے اسے ساری بات بتا دی۔ او، اتنا سب ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ظالم عورت، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اب۔ ایشال نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایسا بولا۔ تمہارے ہاتھ آؤں گی تو ہی چھوڑو گی نا میری جان ایشو؟ مروہ نے شرارت سے کہا۔ اچھا وہ گانا تو سنو نا یار پلیز، ایشال نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ نہیں یار، مجھے نہیں سننا، مروہ نے صاف انکار کر دیا۔ مروہ، میری خاطر ایک بار سن لو۔ ایشال کا لہجہ اب روحان سا ہو گیا۔ اچھا میری ماں، سن لیتی ہوں، بس خوش اب موٹی، مروہ چڑ کر بولی۔ خوش تو میں اس وقت ہوں گی جب تمہاری شادی ہوگی پیاری مروہ، میری ظالم عورت۔ اس کے ساتھ ہی ایشال نے قہقہا لگاتے ہوئے فون بند کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب مروہ تپ جائے گی۔ مروہ ایشال کا بھیجا ہوا گانا سننے لگی۔ گانا سننے کے ساتھ ساتھ وہ کہیں کھو سی گئی، شاید اذلان کی یادوں میں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ ممکن تو نہیں جو دل نے چاہا تھا وہ مل جائے، کوئی امید ٹوٹے تو کیا کریں، جو دیکھے خواب آنکھوں نے حقیقت وہ نہ بن پائے، جو قسمت ساتھ نہ دے تو کیا کریں۔ یہ دل جو رو رہا ہے اب کہیں سے صبر مل جائے، جو بدگماں ہم تو کیا کریں۔ مروہ کے اشکوں کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ اس کے پرانے سارے زخم تازہ ہونے لگے۔ وہ جسے بھول چکی تھی یا بھولنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اس کی شدت سے یاد آنے لگی۔ کاش آپ وہ سب نہ کہتے، نہ بے جا ضد کرتے، تو شاید آج ہم دونوں ساتھ ہوتے، مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ مگر اب میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، بے تحاشا نفرت۔ لفظ نفرت اس کی زبان سے بمشکل ادا ہوا تھا۔ وہ جھوٹ بولنا چاہ رہی تھی خود سے، کیونکہ وہ آج بھی اذلان سے بے تحاشا اور بے حد بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کی زبان تو جھوٹ بول سکتی تھی، مگر اس کی آنکھیں اور دل جھوٹ نہیں بول سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی اس کی یاد آتے ہی اس کی آنکھیں ہمیشہ بھر آتی تھیں۔ مروہ نے اب گانا بند کر دیا، مگر وہ ابھی بھی اذلان کی ہی سوچوں کے حصار میں کھوئی ہوئی تھی۔ پھر اس نے تمام تر سوچوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی سوچوں پر خود اس کا اختیار کہاں تھا اب۔ آج بھی موجود ہے خلش اس دل میں تیری بے وفا محبت کی، پل پل ہجر کی کانٹوں بھری سیج پر میرے آنسو بہتے ہیں۔ وہ اٹھی اور اپنے اسٹڈی ٹیبل پر پڑی کتاب دی 40 رولز آف لو پڑھنے لگی۔
ابھی اس نے بمشکل ایک صفحہ ہی پڑھا ہوگا کہ اشال کی دوبارہ کال آ گئی۔ کافی دیر اشال سے بات کرنے کے بعد وہ فون بند کر کے اٹھی اور اپنا بیگ پیک کرنے لگی، کیونکہ کل کافی دنوں بعد اسے پھر سے کالج جانا تھا۔ امی السلام علیکم، اذلان نے پرجوش انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، بہت خوش لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ مسز حیدر نے اذلان کی آواز سے اس کی خوشی بھانپ لی تھی۔ امی آپ کو پتہ ہے وہ مل گئی ہے امی، میری مروہ مل گئی، میں نے اسے دیکھا امی۔ امی وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کہوں۔ مارے خوشی کے اذلان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ شکر ہے میرے مالک، میرے بیٹے کی محبت اور میری بہو، میرا مطلب میری ہونے والی بہو کا پتہ تو چلا، اور تم نے اس سے کوئی بات کی؟ مسز حیدر بھی خوش ہو گئیں اور انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ ساتھ میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ پچھلے 1.5 سال میں اپنے بیٹے کی ہر پل کی حالت سے واقف تھیں، اس کی پل پل کی تکلیف اور ہر لمحے کے پچھتاوے سے واقف تھیں۔ ان کی بھی یہی دعا تھی کہ مروہ جلد سے جلد مل جائے اور ان کے اذلان کو معاف کر دے۔ نہیں امی، وہ سو رہی تھی، میرا مطلب وہ بے ہوش تھی، اس لیے کوئی بات نہیں کر سکا، اذلان نے افسردہ انداز میں کہا۔ اذلان پھر سے اسی لمحے میں کھو گیا۔ آج اس خاموش ملاقات کو 17 دن ہو گئے تھے، مگر اذلان ابھی تک اس لمحے کی حس سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا، اور آتا بھی کیسے؟ وہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جب اس نے اپنی پریوش کو چھوا تھا۔ ہائے رے میرے ماہی، میں تمہارے دیدار کے ایک ایک پل پر صدقے تمہاری قربت کا وہ ایک لمحہ بھی مجھے ہجر کے سارے غم بھلا گیا۔ کیا کہا؟ بے ہوش؟ مگر کیوں، کیا ہوا اسے؟ ٹھیک تو ہے میری بیٹی؟ مسز حیدر نے فکر مندی سے پوچھا۔ اذلان نے تمام واقعہ بیان کر ڈالا۔ او خدا، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کیوں اذلان، کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے؟ مسز حیدر قدرے خفا انداز میں بولی۔ امی آئی ایم سوری، میں تھوڑا مصروف ہو گیا تھا، اس لیے نہیں بتا سکا آپ کو۔ پلیز آپ ناراض مت ہوں، آپ کو معلوم ہے میں روحان سے بھی ملا۔ اذلان نے اب روحان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھا۔ مسز حیدر روحان اور اذلان کی دوستی اور اس کی گہرائی سے بخوبی واقف تھیں۔ روحان بھی انہی ماں کا درجہ دیتا تھا۔ اچھا تو کیسا ہے روحان؟ جی امی بالکل ٹھیک ہے، خیر سے انسپیکٹر بن گیا ہے، اذلان نے خوشی سے بتایا۔ ماشاءاللہ، اللہ اسے اور ترقی دے، مسز حیدر نے دعا دی۔ آمین۔ امی تو کب آ رہی ہیں آپ اسلام آباد اپنی بہو کو لینے؟ اذلان نے شرارت سے پوچھا۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں اپنی ماں کے ساتھ ایسا کہتے ہوئے؟ بیٹا جی ذرا سامنے تو آؤ، تمہارے کان کھینچوں گی، ویسے اتنی بے تابیاں اور بے صبریاں بھی اچھی نہیں ہوتی میرے لال۔ مسز حیدر کا لہجہ بھی قدرے شرارتی تھا۔ مسٹر حیدر کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ وہ اپنے بچوں کی ماں بعد میں، دوست پہلے تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے بچے ان سے کوئی بات چھپاتے نہیں تھے۔ امی پلیز بتائیں آپ کب آ رہی ہیں؟ مجھے بہت سے انتظامات بھی کرنے ہیں، سو پلیز میری پیاری امی جان اب بتا بھی دیں، اذلان نے التجائیہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے اپنی امی کے رہنے کا بھی انتظام کرنا تھا۔ وہ یہاں ایک کمرے میں رہتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ماں یہاں آئے۔ اگلے مہینے آؤں گی میں اسلام آباد انشاءاللہ، مسز حیدر نے کہا۔ امی آپ تھوڑا جلدی نہیں آ سکتی کیا؟ اذلان ذرا روحان سا ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کوشش کروں گی جلدی آنے کی، مسز حیدر نے قدرے تسلی بخش جواب دیا۔ امی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اور مہینے کی چھٹی لے لوں، اذلان نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے اذلان، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، اپنا خیال رکھنا میرے لال، مسز حیدر نے فون بند کرنے سے پہلے اسے تاکید کی۔ اوکے امی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اذلان نے فون رکھ دیا اور اپنے خوابوں کی شہزادی اپنی پریوش کے بارے میں سوچنے لگا۔ بس کچھ دن اور، اس کے بعد تم میری ہو جاؤ گی، صرف میری، اور پھر کبھی تمہیں خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ بس تم مجھے معاف کر دینا میری جان۔ اب تو کہہ دو فقط اتنا، میری زندگی ہو تم، میں تو اپنی ہر ایک سانس تمہارے نام کر چکا ہوں۔ ماما، ماما آپ کہاں ہیں؟ مروہ نے مسز رحمان کو سارے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد کچن میں آتے ہوئے کہا۔
جی ماما کی جان، کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہی ہو ماشاءاللہ۔ مسز رحمان نے اس کے چہرے کی خوشی دیکھتے ہوئے کا پوچھا۔ ماما، اس بار کے انٹری ٹیسٹ میں میرے صرف 2 سوال غلط ہیں اور مجھے امید ہے کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے گا، مروہ نے فخریہ انداز میں بتایا۔ انشاءاللہ بیٹا، وہی ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہے، اور اس بار آپ نے تیاری بھی بہت اچھے سے کی تھی۔ مسز رحمان نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ماما، ایشو کے 10 سوال غلط ہو گئے، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ پلیز آپ دعا کریں ہم دونوں کا ایڈمیشن ہو جائے، ادروائز میں اکیلے میڈیکل کالج جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، مروہ نے قدرے فکر سے کہا۔ بیٹا، انسان سوچتا بہت کچھ ہے، مگر وہی ہوتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اور اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میری چندہ، مسز رحمان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جی ماما، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، بے شک وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ مروہ نے اپنی امی کی بات سے اتفاق کیا۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اگر اشال کا بھی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا تو وہ بھی لے گی، نہیں تو وہ دونوں BSc کر کے CS کا اگزام دیں گی۔ وہ ابھی اپنی انہی سوچوں میں گم اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ رحمان حبیب کی آواز سن کر چونک پڑی۔ مروہ بیٹے، یہاں آئے، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی بابا جانی، آپ کو کیا کہنا تھا؟ مروہ نے مسٹر رحمان کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، جو صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ مروہ بیٹا، آپ مجھے اپنے سارے ڈاکومنٹس دے دینا، میں جلد ہی کسی اچھے میڈیکل کالج میں آپ کا ایڈمیشن کروانا چاہتا ہوں۔ ویسے ٹیسٹ کا رزلٹ کب تک آئے گا؟ بابا، ابھی کل تو ٹیسٹ ہوا ہے، 10-12 دن میں رزلٹ آ جائے گا اور ڈاکومنٹس میں آپ کو دے دوں گی، مروہ نے جواب دیا۔ مسٹر رحمان نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ تو آپ کی نظر میں کوئی اچھا میڈیکل کالج ہو تو وہ بھی بتا دو میری گڑیا، رحمان حبیب نے بہت پیار سے اپنی لاڈلی سے سوال کیا۔ بابا، راولپنڈی میڈیکل کالج سب سے بہترین ہے اور مارگلہ میڈیکل بھی، اور بھی مروہ نے 8-10 نام بتائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا ان میں سے کسی ایک کالج میں ایڈمیشن ہو جائے، مسٹر رحمان نے بھی ایک تسلی بخش جواب دیا۔ جی بابا، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے اور اشال کو ایک ساتھ اور ایک ہی کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کا ہوا تو ہم CS کریں گی، وہ بھی اکٹھے، مروہ نے لفظ اکٹھے پر زور دیا۔ جی بابا کی گڑیا، انشاءاللہ دونوں کا ایڈمیشن ہو جائے گا، میں نے ملک نواز سے بات کی ہے، وہ بھی بہت پر امید ہیں، مسٹر رحمان نے اپنی بیٹی کی فکر دور کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ورلڈز بیسٹ پاپا، آپ دونوں ایک ساتھ جائیے گا اور میرا اور میری چڑیل جان کا ایڈمیشن کروا لیجیے گا۔ مروہ کی اس بات پر رحمان حبیب خوب ہنسے۔ انشاءاللہ گڑیا۔ شاہ زیب بیٹا، جلدی سے نیچے آؤ، یہ گاؤں سے اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ حکمت بیگم نے شاہ زیب کو نیچے بلایا، جو اپنے کمرے میں بیٹھا کسی سیاسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ آیا اماں سائیں، اس نے حکمت بیگم کی آواز پر کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آ گیا۔ جی اماں سائیں، آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا، یہ ہے کرم دین، یہ ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں۔ ان کا کوئی مسئلہ ہے اور مسئلہ خاصا سنگین ہے، تمہیں ان کے ساتھ گاؤں جانا ہوگا اور ان کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ حکمت بیگم نے اسے تفصیل بتائی۔ اماں سائیں، کیا مسئلہ ہے اور میرا جانا ضروری ہے کیا؟ شاہ زیب نے مزید تفصیل جاننی چاہی۔ ہاں، تمہارا جاننا ضروری ہے، ورنہ میں تمہیں کبھی نہ کہتی جانے کو، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بیٹی کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، اس لیے تمہارا جانا ضروری ہے، کیونکہ تم گاؤں کے وڈیرے کی اکلوتی اولاد ہو اور تمہارے باپ کے جانے کے بعد تم ہی اصل وارث ہو۔ میں نے تو صرف یہ گدی تمہارے بڑے ہونے تک سنبھالی ہے، مگر اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ تم اپنی یہ ذمہ داری سنبھال سکو۔ حکمت بیگم نے شاہ زیب کو اس کی تمام ذمہ داریاں یاد کروائیں۔ شاہ زیب کے والد اس کی کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس وقت سے لے کر اب تک حکمت بیگم نے بڑی ہمت سے اپنے گاؤں کے تمام معاملات سنبھالے تھے اور شاہ زیب کی پرورش بھی کی تھی۔ اب وہ یہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا، ان کا وارث، تمام تر ذمہ داریاں خود اٹھا لے۔ ٹھیک ہے اماں سائیں، جیسا آپ ٹھیک سمجھیں، شاہ زیب نے فرما برداری سے کہا۔ اپنے بندوں کو ساتھ لے کر جاؤ اور لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے،
کوشش کرنا کہ وہ بندہ جس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ زندہ پکڑا جائے، اور پھر اسے ایسی سزا دینا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کوئی ایسا کرنے کی سوچ بھی نہ سکے۔ حکمت بیگم کرواہٹ بھرے لہجے میں بولیں، جی اماں سائیں، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، جیسا آپ چاہتی ہیں بالکل ویسا ہی ہوگا، اور میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ شاہ زیب کا جواب حکمت بیگم کے لیے قدرے تسلی بخش تھا۔ ٹھیک ہے اماں سائیں، میں بس کچھ ہی لمحوں میں گاؤں کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، آپ بس دعا کیجیے گا۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، اور ہاں، تم شلوار سوٹ میں روانہ ہونا، یہ انگریزی لباس ہمارے گاؤں کے وڈیرے کو بالکل بھی زیب نہیں دیتا۔ انہوں نے پینٹ شرٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیونکہ شاہ زیب اس وقت پینٹ اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ ٹھیک ہے اماں سائیں، میں شلوار سوٹ ہی پہن لوں گا، اس نے قدرے مسکرا کر جواب دیا اور اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ کرم دین، تم بے فکر ہو جاؤ، تمہارے چھوٹے سائیں تمہارے سب مسئلے حل کر دیں گے۔ حکمت بیگم اب کرم دین سے مخاطب ہوئیں، جی بہت شکریہ آپ کا مالکن، میں آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ کرم دین بولا، کرم دین کوئی بات نہیں، یہ سب کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، بس دعا ہے کہ تمہاری بیٹی سلامت ہو، اور اس نامراد شخص کو تو شاہ زیب کبھی نہیں چھوڑے گا۔ حکمت بیگم نے فخریہ انداز میں کہا، جبکہ ان کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اس شخص کے لیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ صبح صبح کس نے فون کر دیا مجھے؟ اذلان نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر فون اٹھاتے ہی کہا۔ او ہیلو کے بچے، وعلیکم السلام۔ اور صبح؟ کون سی صبح؟ جناب آنکھیں کھول کر فون دیکھو، دوپہر کا 1 بج رہا ہے۔ روحان نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے اذلان کو شرمندگی کا احساس کروایا۔ ہاں یار، سچ میں 1 بج رہا ہے، دوپہر کا۔ دراصل یار میں فجر پڑھ کر سویا تھا تو پتہ ہی نہیں چلا وقت کا۔ اذلان نے پوری آنکھیں کھول کر گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا، اچھا اب وقت اور مت ضائع کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ روحان نے اذلان کو جھٹکا دیا۔ لینے کیوں؟ خیریت تو ہے یار؟ اذلان نے قدرے فکر سے پوچھا۔ ہاں بس تیرے ہونے والے سسرال جا رہا تھا تو سوچا تجھے بھی لے چلوں، مگر تو سو لے یار ابھی۔ سوری یار، تجھے ڈسٹرب کر دیا میں نے، روحان نے شرارت سے کہا۔ تو سچ بول رہا ہے؟ او نہیں یار، اگر ایسی بات ہے تو بس میں 5 منٹ میں تیار ہو رہا ہوں، تو جلدی سے آ جا۔ اذلان فوراً بستر سے باہر نکلا۔ ہاں 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 ہاں، اتنی بے صبری؟ ٹھیک ہے، میں بس اگلے 5 منٹ میں تیری طرف پہنچ رہا ہوں۔ روحان نے اتنا کہہ کر فون رکھ دیا اور اذلان کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسری طرف اذلان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی تیاری کیسے کرے، اور وہ بھی صرف 5 منٹ میں۔ ہائے اللہ، اتنی جلدی میں کیسے تیار ہوں گا؟ اور وہ یہ سوچ سوچ کر ایسے ہلکان ہو رہا تھا جیسے وہ آج ہی بارات لے کر اپنی مروہ کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے جا رہا ہو۔ اس سے زیادہ وہ اس بات پر خوش تھا کہ آج مروہ کو دیکھ لے گا۔ اف میرے صنم، تیرے دیدار کی بات سن کر میں پاگل سا ہو جاتا ہوں اور بس فقط زیر لب مسکراتا ہوں۔ تمام تر سوچیں دماغ میں لیے بالآخر اذلان تیار ہو ہی گیا تھا اور روحان بھی باہر پہنچ چکا تھا۔ پہلے ہی ہارن پر اذلان باہر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی روحان بے اختیار بول اٹھا، واہ ہیرو، ویسے تم اتنی جلدی تیار کیسے ہو گئے؟ یار بس کچھ نہ پوچھ، تیری جلدی کی وجہ سے ہڑبڑی میں تیار ہوا ہوں میں۔ چل اب باتیں بند کر اور گاڑی سٹارٹ کر۔ اذلان برا سا منہ بنا کر بولا، ارے ارے، اتنی بے صبری اچھی نہیں ہوتی میرے یار، اور ویسے بھی ہم کون سا بارات لے کر جا رہے ہیں جو لیٹ ہونے پر ہنگامہ ہوگا؟ روحان نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، ابھی تو چلنا یار، اور ویسے بھی بارات تو جلد ہی تیرے ساتھ لے کر جاؤں گا اپنی محبت کی دہلیز پر۔ اذلان نے آنکھوں میں شرارت لیے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میرے جگر، انشاءاللہ بہت جلد ہی مجھے سڑی ہوئی بھابھی ملیں گی۔ روحان نے یہ کہتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ تجھے آخری بار بول رہا ہوں میں، خبردار میری جان کو سڑی ہوئی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اذلان نے روحان کو مذاق میں دھمکی دی۔ دوست دوست نہ رہا، یار یار نہ رہا، روحان نے جواب میں یہ گانا گنگنانا شروع کر دیا، اور وہ دونوں مروہ کے گھر کی جانب گامزن ہو گئے۔ یار ایشو، آج تو میں بہت ہی زیادہ تھک گئی ہوں، ویسے اتنے سارے لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ سب کو اپنا حال چال بتا کر میں تھک چکی ہوں۔ مروہ کا لہجہ قدرے اکتایا ہوا تھا۔
وہ دونوں ابھی کیمسٹری کی کلاس لے کر کلاس سے نکلی تھیں۔ شکر ہے یہ لاسٹ کلاس تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، ہم کینٹین چلتے ہیں، اور ویسے بھی آدھے گھنٹے میں گھر ہی جانا ہے ہمیں، اشال نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دونوں سفید یونیفارم میں ملبوس تھیں اور بہت ہی اچھے طریقے سے سر پر سٹول لپیٹے ہوئے تھے۔ ہاں لیکن جو میرا 1 مہینے کا کورس کرنے والا رہتا ہے وہ بھی تو کور کرنا ہے، مطلب کہ دن رات ایک کرنا ہوگا، نو ریسٹ نو انجوائمنٹ، ہائے رے میری قسمت، مروہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اشال اس کی اس حرکت پر بے اختیار ہنسنے لگی۔ ایشو کی بچی، تم میری حالت زار پر ہنس رہی ہو، کچھ شرم کرو یار، تمہاری جان مشکل میں ہے اور تم ہنس رہی ہو؟ مروہ قدرے روحانسا ہو کر بولی۔ نہیں میری جان، میں تم پر کبھی نہیں ہنس سکتی، حالانکہ تم چلتی پھرتی مسخرہ ہو۔ چلو چھوڑو کینٹین چلتے ہیں، نہیں تو میں یہیں وفات پا جاؤں گی، اشال نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ میں نہ تمہاری جان لے لوں گی، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے، اگر تم نے آئندہ ایسی کوئی فضول بات بولی تو۔ مروہ نے اشال کے کندھے پر زوردار مکہ مار کر کہا۔ اوکے میری ماں، نہیں بولوں گی۔ بس ویسے راولپنڈی میڈیکل کالج کی فرسٹ میرٹ لسٹ کب لگنی ہے؟ اشال اپنا کندھا ملتے ہوئے قدرے سنجیدہ ہو کر بولی۔ یار آج 3 بجے لگنی ہے، اور دوسرے 2 میڈیکل کالجز کی شام 5 بجے لگنی ہے۔ مروہ نے 2-3 میڈیکل کالجز کے نام بولتے ہوئے کہا۔ بس اللہ کرے ہم دونوں کا ایڈمیشن ایک کالج میں ہو جائے یار، آئی ریلی وش کہ دونوں ایک ساتھ ایک میڈیکل کالج میں، ایک ہاسٹل کے ایک کمرے میں رہیں۔ اشال نے گویا ایک لمبی لسٹ مروہ کے سامنے رکھ دی۔ وہ اس کی بات سن کر مسکراتی۔ ہاں میری جان، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ مروہ بے اختیار اشال کے گلے لگ گئی اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ارے چھوڑ یار، میں تیرا شوہر تھوڑا ہی ہوں، اور دیکھنے والے کیا سوچیں گے کہ یہ دونوں کیا کر رہی ہیں اتنا پاس آ کر۔ یہ بات کہہ کر اشال نے دوڑ لگا دی۔ تمہارا نا میں نے گلا دبا دینا ہے۔ مروہ بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ ان دونوں کی پکڑن پکڑائی گراؤنڈ میں موجود تمام لڑکیوں نے دیکھی۔ بالآخر اشال پکڑی ہی گئی۔ ویسے کتنا مزہ آیا نا، میں تمہیں ہاسٹل میں بھی ایسے ہی تنگ کروں گی۔ اب وہ دونوں کینٹین پہنچ گئی۔ ارے یار اتنا رش ہے یہاں، چھوڑو گھر جا کر کھا لیں گے یا راستے سے کچھ لے لیں گے، مروہ رش دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اشال نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ میں ہمیشہ ٹھیک ہی کہتی ہوں، مروہ نے خود اعتمادی کا اظہار کیا۔ چلو پھر جلدی سے عبایا پہن لو اور گاڑی نکالو، راستے سے رول اور سموسے لے کر گھر چلیں گے اور تسلی سے کھائیں گے، اشال نے اپنی زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے کہا تو مروہ اس کی اس حرکت پر ہنس دی۔ ٹھیک ہے میری پیٹو جان، پر پیسے تم دو گی، مروہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کنجوس کہیں کی، کبھی تو خود بھی کچھ کھلا دیا کرو، اشال نے منہ بنا لیا۔ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو ایشو۔ 10 منٹ بعد مروہ نے پارکنگ سے گاڑی نکالی اور وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ ہیلو السلام علیکم اماں سائیں، شاہ زیب نے حکمت بیگم کے فون اٹھاتے ہی سلام عرض کیا۔ وعلیکم السلام، جیتا رہے میرا شیر، جس کام کے لیے گیا تھا وہ ہوا یا نہیں؟ حکمت بیگم نے فوراً سوال کیا۔ جی اماں سائیں، اللہ کے حکم اور آپ کی دعاؤں سے وہ بندہ پکڑا گیا ہے اور لڑکی بھی باعزت بازیاب کروا لی ہے، شاہ زیب نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو نے میرے گاؤں کی میری عزت کی لاج رکھ لی میرے مالک۔ شاہ تو نے اس بندے کا کیا کیا؟ حکمت بیگم نے سوال کیا۔ اماں سائیں، اس بندے کو میں نے اپنے ڈیرے پر پھانسی دے دی، وہ وحشی درندہ تھا، آپ کو معلوم نہیں، وہ 4 لڑکیوں کی زندگیاں اجاڑ چکا تھا، میری غیرت کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ وہ زندہ رہے، اس لیے میں نے اسے پھانسی دے دی۔ اس کے لہجے میں قدرے غصہ تھا۔ ٹھیک کیا تو نے، ایسا ہی ہونا چاہیے ان درندوں کے ساتھ، انہوں نے عورتوں کو کمزور سمجھ رکھا ہے، یہ جانتے نہیں ہیں شاید کہ عورت میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ انہیں بھی تو ایک عورت ان کی ماں نے جنا ہے، پھر بھی یہ عورت کی عزت کرنے کی بجائے اس کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں، زندہ درگور کر دینا چاہیے ایسے لوگوں کو تو۔ حکمت بیگم چپ رہنے والی پھر کہاں تھی؟ جی اماں سائیں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں واپس آ جاؤں کیا؟ شاہ زیب واپس حویلی آنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے تم واپس آ جانا، مگر ابھی نہیں، جب میں کہوں گی، اور تمام تر معاملات کو ذرا تفصیل سے
خود ایک بار دیکھ لینا تاکہ تجھے بھی کچھ معلوم ہو جائے۔ سرپنچی کسے کہتے ہیں؟ بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ کل اپنے ڈیرے پر لوگوں کو بلا اور ان کے مسائل حل کر، تاکہ تجھے ان سب کی عادت ہو جائے۔ حکمت بیگم نے گویا حکم صادر کیا ہو۔ ٹھیک ہے اماں سائیں، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، شاہ زیب نے سعادت مندی سے کہا۔ ٹھیک ہے تو اپنا دھیان رکھنا۔ حکمت بیگم نے فون بند کر دیا۔ آؤ بیٹا، خیریت سے آنا ہوا؟ رحمان حبیب نے روحان اور اذلان کو اندر لاؤنج میں لے جاتے ہوئے کہا۔ جی جی انکل، خیریت سے آنا ہوا۔ سوچا کہ مروہ جی کی خیریت پوچھ لی جائے، اور انہوں نے جو ہڑبڑی میں رپورٹ واپس لی تھی اس کے بارے میں بھی پوچھنا تھا۔ روحان نے تفصیل بتائی۔ آؤ بیٹا، خیریت سے آنا ہوا؟ رحمان حبیب نے روحان اور اذلان کو اندر لاؤنج میں لے جاتے ہوئے کہا۔ جی جی انکل، خیریت سے آنا ہوا۔ سوچا کہ مروہ جی کی خیریت پوچھ لی جائے، اور انہوں نے جو ہڑبڑی میں رپورٹ واپس لی تھی اس کے بارے میں بھی پوچھنا تھا۔ روحان نے تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ دونوں بیٹھو، میں سب بتاتا ہوں۔ رحمان حبیب نے روحان کے سوال کا جواب دیا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ دونوں چائے پیو گے یا جوس؟ بلکہ تھوڑی دیر میں کھانے کا وقت ہو جائے گا، تو ایسا کرو آپ دونوں آج دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھا لو۔ مسٹر رحمان نے قدرے مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں نہیں انکل، ہم کھانا کھانے تھوڑے ہی آئے ہیں یہاں، جواب اذلان کی طرف سے دیا گیا، جو متلاشی نظروں سے اپنی پریوش کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تیرے دیدار کے لیے آنکھیں ترس گئی ہیں میری، اب تو مچلتے ہوئے میرے دل کو راحت دے دے۔ دراصل عمیر کیڈٹ کالج جا چکا ہے، نور امریکہ چلی گئی ہے، آج کل تو آپ کی آنٹی بھی گھر پر نہیں ہے، مروہ بھی مصروف ہوتی ہے، اور میں یہاں آفس سے آ کر بور ہوتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دونوں آج کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ رحمان حبیب نے ساری تفصیل بتائی۔ ٹھیک ہے انکل، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اتنے میں اشال اور مروہ لاؤنج میں داخل ہوئیں، کیونکہ مروہ کے کمرے کا راستہ لاؤنج سے ہو کر جاتا تھا۔ السلام علیکم بابا جانی۔ السلام علیکم انکل۔ دونوں نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند سلام کیا۔ انہوں نے پارکنگ میں گاڑی تو دیکھی تھی، مگر معلوم نہیں تھا کہ کون آیا ہے، اور نہ ہی دونوں نے اب دھیان دیا اس بات پر۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو دونوں، مسٹر رحمان نے ہمیشہ کی طرح بڑے پیار سے جواب دیا۔ مروہ بیٹا، مہمان آئے ہیں، آپ پلیز۔ اس سے پہلے رحمان حبیب کچھ اور کہتے، مروہ ان کی بات سمجھ گئی اور بولی، ڈونٹ وری بابا، سب ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اشال کو لے کر کچن میں چلی گئی۔ مروہ نے ابھی تک اذلان کو نہیں دیکھا تھا، مگر اذلان نے کئی بار کن اکھیوں سے اس کے نقاب میں ڈھکے چہرے کو دیکھا۔ انکل آپ تو کچھ بولے نہیں، مگر مس مروہ نے ایسا کیوں جتایا کہ وہ سب سمجھ گئی ہیں؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹا بالکل ایسی ہی ہے میری گڑیا، میرے بنا کچھ کہے میری ہر بات سمجھ جاتی ہے، پتہ نہیں اس کی شادی کے بعد کیسے رہوں گا۔ رحمان حبیب قدرے اداس ہو گئے، اور اذلان سے بہتر مروہ کو کون جان سکتا تھا؟ کاش میں غلط راستے کی طرف مائل نہ ہوتا، وہ سب نہ کہتا۔ اذلان کو اس وقت اپنے کیے پر بہت ملال ہو رہا تھا، اور اس کا دل عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ ارے انکل، ایک نہ ایک دن تو سب لڑکیوں نے اپنے گھر جانا ہوتا ہے، آپ پلیز اداس مت ہوں۔ اذلان ٹھہر ٹھہر کر بولا۔ انکل آپ نے بتایا نہیں کہ مروہ نے کیس کیوں واپس لیا؟ روحان نے ماحول کو بدلنے کے لیے سوال کیا۔ اتنے میں اشال جوس لے آئی۔ جوس پیتے ہوئے رحمان حبیب نے تمام واقعہ بتا دیا۔ او مائی گاڈ، مگر مس مروہ نے ان کی بات مان کر سراسر بے وقوفی کی۔ روحان نے تمام بات سن کر کہا، نہیں بیٹا، بے وقوفی نہیں کی مروہ نے، بلکہ اس نے ہمیں کھونے کے ڈر سے یہ سب کیا۔ رحمان حبیب کو ان کے گھر واپس آنے پر مروہ کا ان سے لپٹ کر رونا یاد آیا۔ اذلان تو اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ مروہ اپنوں کو کھونے سے ڈرتی ہے۔ اسی پل اس کے دل سے آواز آئی، اس نے تمہیں بھی کبھی اپنا مانا تھا، سوچو تم نے اسے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں اسے خود سے تمہارا ساتھ چھوڑنا پڑا تھا، اور اس کے بعد اس پر کیا گزری ہوگی۔ جتنا آسان تم سمجھ رہے ہو اتنا آسان نہیں ہے یہ سب، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کبھی معاف ہی نہ کرے۔ ایک طرف اس کے دل کی آواز اسے اداس کر رہی تھی، دوسری طرف وہ خوش تھا کہ اس کی مروہ اب بھی ویسی ہی ہے، جو کہ جلد ہی اس کی بہت بڑی غلط فہمی ثابت ہونے والی تھی، مگر وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا،
اور کھانا تیار ہو گیا۔ انکل کھانا تیار ہے، آپ لوگ پہلے کھانا کھا لیں۔ اشال نے لاؤنج میں آ کر مسٹر رحمان سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہم آ رہے ہیں۔ مروہ اور اشال نے مل کر پلاؤ، کڑاہی، رائتا اور روٹی بنائی تھی۔ مروہ اور اشال دونوں مسز رحمان کو مس کر رہی تھیں۔ انکل یہ کون تھی؟ اذلان نے اشال کے جانے کے بعد صوفے سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا یہ اشال ہے، مروہ کی دوست۔ نہیں، دوست کہنا غلط ہوگا، بالکل مروہ کی بہن اور میری بیٹی ہے، مسٹر رحمان نے قدرے فخریہ انداز سے بتایا۔ وہ تینوں اب کھانے کی میز پر چلے گئے اور باتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ دوسری طرف مروہ اور اشال کولڈ ڈرنک اور سموسے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ تھوڑی دیر میں ان کے مستقبل کا بہت اہم فیصلہ آنے والا تھا۔ دونوں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں، مگر دونوں پر امید بھی تھیں۔ کھانے کے دوران اذلان نے بتایا کہ وہ انجینئرنگ کرتا ہے اور آج کل چھٹیوں پر اسلام آباد آیا ہوا ہے۔ اس کے بھائی کا بھی کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن ہوا ہے اور یہ وہی کالج تھا جہاں عمیر کا بھی ایڈمیشن ہوا تھا۔ کھانے کے دوران اسی طرح باتیں چلتی رہیں۔ یار یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ مروہ نے اشال سے پوچھا، جو مزے سے بیڈ پر بیٹھی سموسے کھا رہی تھی۔ تم جانتی ہو ان کو کیا؟ اشال نے حیرت سے سوال کیا۔ یار ایک تو انسپیکٹر ہے جس نے میرا کیس ہینڈل کیا تھا، دوسرے کو میں نے دیکھا نہیں، مروہ نے قدرے افسوس سے بتایا۔ افسوس اس بات کا کہ وہ دوسرے شخص کو دیکھ نہیں سکی تھی، لیکن یہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مروہ کو روحان اور اذلان کا یوں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ شاید یار میری پھر وہی سوال، سموسے کھانے دو مجھے، ابھی بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اشال نے 2 سموسے کھانے کے بعد بھی اس کے سوال پر بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھوس لے پیٹو عورت، جتنا ٹھوسنا ہے تو نے، دیکھوں گی جب تجھے تیرا شوہر اس طرح کھانے دے گا۔ اللہ کرے تو بہت موٹی ہو جائے اپنی شادی تک، جس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں، مروہ نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، جس پر اشال نے اسے کھینچ کر تکیہ مارا مگر وہ بچ گئی۔ ابھی وہ لڑ ہی رہی تھی کہ نیچے سے مسٹر رحمان کی آواز آ گئی اور دونوں اپنی لڑائی کی وجہ سے بگڑا ہوا حلیہ ٹھیک کر کے نیچے چلی گئیں۔ مروہ ایک کام کرتے ہیں، انکل اور ان کے مہمانوں کو اب چائے بنا دیتے ہیں، اشال نے مروہ سے اتنا کہا اور مروہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دونوں ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے لگ گئیں اور ساتھ میں چائے بھی بنانے لگیں۔ چائے تیار ہونے پر اشال چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ چائے سرو کرتے ہوئے روحان اسے بغور دیکھے جا رہا تھا اور یہ بات اشال نوٹ کر کے اگنور کر رہی تھی۔ اس نے کپ روحان کی طرف بڑھایا، جو کہ مسلسل اسے ٹک ٹکی لگائے دیکھے جا رہا تھا۔ اشال اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ آہ! اشال کے ہاتھ پر چائے گرم گر گئی اور وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ روحان کی سفید شرٹ پر بھی اچھی خاصی چائے گری تھی، مگر اس نے اپنی پرواہ نہیں کی اور فوراً اشال کا ہاتھ تھام لیا۔ اشال اس کی اس حرکت پر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ روحان نے بھی اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ کچھ پل بعد اشال کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کی گال پر بہہ نکلا۔ روحان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس سے پہلے کہ اس کا آنسو نیچے گرتا، روحان نے اسے مٹھی میں قید کر لیا۔ مروہ، مروہ، مسٹر رحمان نے آواز دی، جس پر روحان اور اشال چونک گئے۔ اشال نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کی اس ادا پر روحان کا دل زور سے دھڑکا۔ اشال اس کی اس حرکت پر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ روحان نے بھی اس کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ کچھ پل بعد اشال کی آنکھ سے آنسو نکل کر اس کی گال پر بہہ نکلا۔ روحان کے دل کو کچھ ہوا۔ اس سے پہلے اس کا آنسو نیچے گرتا، روحان نے اسے مٹھی میں قید کر لیا۔ مروہ، مروہ، مسٹر رحمان نے آواز دی، جس پر روحان اور اشال چونک گئے۔ اشال نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کی اس ادا پر روحان کا دل زور سے دھڑکا، گویا ابھی اشال کے قدموں میں گر جائے گا۔ بیٹا یہ اشال کا ہاتھ جل گیا ہے، آپ جلدی سے انہیں مرہم لگا دیں۔ اتنا سننا تھا کہ مروہ دوپٹے کی مدد سے اپنا چہرہ آنکھوں تک ڈھانپ کر اشال کی طرف لپکی اور اسے کچن میں لے جانے کے لیے اس کا دوسرا ہاتھ تھاما۔ مروہ کو روحان کا یوں ہاتھ پکڑنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اسے شدید غصہ بھی آ رہا تھا، مگر اس نے ضبط کیا۔ اب مجبوراً روحان کو اشال کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ آئی ایم سوری، آپ کی شرٹ، اشال نے جاتے ہوئے بس اتنا ہی کہا۔ مروہ نے اب بھی اذلان کو نہیں دیکھا۔ اٹس اوکے، آپ پلیز دھیان رکھا کریں۔
روحان کو دل ہی دل میں ملال ہوا نا، وہ ایسے اشال کو دیکھتا نہ ہی اس کا ہاتھ جلتا۔ ازلان جو کافی دیر سے چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا تھا، بالآخر اٹھا اور مسٹر رحمان سے کہنے لگا، انکل مجھے کوئی ضروری کام ہے تو ہم اب چلتے ہیں۔ او سوری بیٹا، باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اب ضروری کام ہے تو میں چاہ کر بھی روک نہیں سکتا آپ کو، مسٹر رحمان نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں گیٹ تک چھوڑنے آئے مگر وہاں انہوں نے دیکھا کہ پورچ میں مروہ کی گاڑی پیچھے ہے اور روحان کی آگے، مطلب کہ مروہ کو اپنی گاڑی ہٹانی ہوگی۔ 2 منٹ بس، میں مروہ سے کہتا ہوں کہ وہ اپنی گاڑی نکالے پہلے، رحمان حبیب نے روحان کو متوجہ کر کے کہا۔ مروہ بیٹا، رحمان حبیب نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، جہاں مروہ اشال کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ گرم چائے سے جل گیا تھا۔ جی بابا، مروہ نے ان کی پکار کا جواب دیا۔ بیٹا اپنی گاڑی ذرا باہر نکالیے گیٹ سے۔ روحان نے اپنی گاڑی نکالنی ہے، مسٹر رحمان نے مروہ سے کہا۔ اوکے بابا، میں جا کر نکالتی ہوں۔ مروہ نے چہرہ ڈھانپا اور چابی اٹھا کر باہر کی طرف چل دی، جہاں روحان، بلکہ روحان سے کہیں زیادہ ازلان اس کی آمد کا منتظر تھا۔ وہ بنا کچھ کہے ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر اپنی سوچوں میں گم گاڑی کی طرف بڑھی۔ روحان کو لگا کہ مروہ ان دونوں کی موجودگی کو سراسر نظر انداز کر گئی ہے۔ دیکھ ذرا کیسے ہر وقت سڑی ہوئی رہتی ہے۔ روحان نے اس کے اس رویے پر منہ بسورتے ہوئے ازلان سے کہا، ہائے ان کی اس ادا پر تو مر مٹے ہیں ہم۔ ازلان نے مجنوں والے انداز میں کہا، اوئے ہیلو مسٹر مجنوں، اس کو میری بھابھی مت بنا، دیکھ یار میں تیرے پاؤں پڑتا ہوں۔ روحان نے گویا ازلان کے پاؤں کی طرف جھکنے کی اداکاری کی۔ تو مر بھی جائے گا نا تو بھی شادی میں اسی سے کروں گا، ازلان نے شرارت سے کہا۔ ہائے اور ابا، میں کدھر جاؤں؟ روحان گویا اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ اتنے میں مروہ نے ہارن دیا اور روحان متوجہ ہو گیا۔ اس نے فوراً گاڑی باہر نکالی۔ مروہ روحان کی گاڑی نکالتے ہی اپنی گاڑی اندر لے گئی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے گیٹ بند کیا اور واپس کچن میں چلی گئی، جہاں مسٹر رحمان اور اشال باتیں کر رہے تھے۔ مروہ اشال سے روحان کی اس حرکت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی مگر چپ رہی۔ اگلا پارٹ انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔